अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 14 मार्च और जुमेरात का दिन है। तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट आज जिन पे आज हम बात करेंगे। एक तो पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपना मुकदमा क्यों हार गई है। अगरचे इसी अदालत ने इंतखाबी निशान बदले के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया था और अभी भी मखसूस नशिस्तों के हवाले से हुक्म इम्तनाई दिया गया था, लेकिन ऐसी कौन सी पीटीआई की साइड पे गलतियां हुई हैं कानूनी या सियासी जिनकी बिना पर ये मुकदमा हारे हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है जिस पे हम बात करेंगे। दूसरा इशू जो है कि वो जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस सीनियर रुकन हैं, वो एक ऐसी बात कर गए हैं कि जिसमें नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। उसकी कुछ डिटेल आपसे शेयर करेंगे और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन इस हुकूमत में बड़े दो इत्तेहादी हैं और इन दोनों की मौजूदगी में ही हुकूमत कायम रह सकती है और एक जमात भी पाँव पीछे खींचे तो ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन सदर मुमलिकत की संभाल ली है और अब जो है पीपल्स पार्टी ने अपना रंग दिखाना शुरू किया है और शहबाज शरीफ साहब को यू टर्न लेने पर मजबूर किया है और जो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग होती है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ साथ मरीम नवाज साहिबा जो है कि वो वज़ीर आला बनते ही उन्होंने बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक्टिव नज़र आना शुरू हुई है। पहले से भी उनका सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव था, लेकिन अभी 3-4 बड़े अहम उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इमरान खान के नक्श कदम पे चलने की कोशिश कर रही हैं। वो अपनी पब्लिक अपीयरेंस जो है जो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कॉपी करने की कोशिश करती हैं और जो सोशल मीडिया पे अपने कुछ ऐसे इकदामात वो कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं जो इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में किए या पॉलिटिकली वो जो स्टेप्स लेते हैं वैसे ही मोहतरमा कर रही हैं। और क्या वो ये मरियम साहिबा जो हैं मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो जैसी और इमरान खान जैसी मकबूलियत या कबूलियत हासिल कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी इन इकदामात से, ये 3-4 बड़ी अहम चीज़ें होंगी। सबसे अहम मामला जो है कि वो पेशावर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में समाअत कर रहा था और उसने जो फ़ैसला दिया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से उसको खारिज कर दिया है। अब ये मामला लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आएगी। इस फैसले के खिलाफ चैलेंज किया जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी वो फ़ैसला फिर चारों सूबाई असम्बलीज़ और नेशनल असम्बली के ऊपर यकसां लागू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दायरा ख़ार जो है वो पूरा पाकिस्तान होता है। अभी ये क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे शिकस्त हुई, उसकी 2-3 वजूहात बड़ी हैं। एक तो कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस इनके ऐसे थे जो बेवक्त डिसीजंस किए गए थे। अगर इंतखाबी प्रोसेस को ही देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने डाला जेल से बड़ी वाज़ेह हदायत दी थी कि आपने सियासी इंतखाब करना है तो किस जमात के साथ करना है, सियासी इल्हाक करना है तो किस जमात के साथ करना है, और फिर बाद में भी नेशनल असम्बली में अगर किसी के साथ इत्तेहाद करना है ताकि अपनी रिज़र्व सीटें और अपनी जो मैंडेट है उसको बचाया जा सके तो क्या करना है। लेकिन उनकी उन हदायत को नज़रअंदाज किया गया और सबसे पहले जो इंतखाबी इत्तेहाद किया गया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक और ग्रुप था उनके साथ किया गया जिनका इंतखाबी निशान बल्ला था, बल्लेबाज था। तो वो उसने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सारा का सारा प्लान जो है कि वो ख़राब कर दिया। फिर उसके बाद मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन जो है कि एक नशिस्त उनके पास थी, अगर उनके साथ करते तो ये मामला ही ना खड़ा होता कि जो पार्टी अपनी पार्लियामेंट के अंदर नंबर नहीं रखती उसके साथ कैसे ही शमूलियत इख्तियार की जा रही है, ये सवाल ही पैदा ना होता तो फिर उनको सीटें मिल सकनी थी। फिर तीसरा एक बड़ा अहम मामला जो है कि वो अगर सुन्नी इत्तेहाद इसके साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद करना ही मकसूद था तो फिर साहबजादा फजल करीम जो है कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते फैसलाबाद से, तो वो अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ते और आप उनको सपोर्ट कर देते, ये भी नहीं किया गया। तो ये सारे पॉलिटिकल डिसीजंस थे जो गलत थे और वक्त के ऊपर नहीं किए गए जिसकी वजह से नुकसान हुआ। दूसरा जो है कि अभी जो लीगल टीम थी पीटीआई की, अगर आप ये देखें इसकी संजीदगी का आलम कि गुज़श्ता रोज़ इसकी समाअत थी और उनकी लीगल टीम जो है कि वहाँ पर अली ज़फ़र साहब और बाबर अवान साहब दोनों मौजूद नहीं थे। अब आज वो गए हैं, उन्होंने अपने दलाइल तो दिए हैं, लेकिन ये गैर संजीदगी का आलम है कि आप अपने केस के ऊपर तैयारी करते हैं, फिर इनके ऊपर केसेस इतने ज़्यादा बनाए गए हैं कि ये लीगल टीम जो है कि बैक वक्त कई कई केसों के अंदर ये उलझे हुए हैं। तो ये भी एक इनकी थोड़ी सी
کمزوری اس کو یہ کہہ لیجئے کہ ان کو یہ طے کرنا چاہیے تھا کہ کون سے کرمنل کیسز کے اوپر کون سے وکلا ہوں گے، پولیٹیکل کیسز کے اوپر کون سے ہوں گے، جو لیگل کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں ان کے اوپر کون سے ہوں گے، جو الیکشن کیسز ہیں عذرداریاں ان کے اوپر کون وکلا ہوں گے. تو یہ ڈسٹریبیوشن اگر کی جاتی پراپرلی تو وہ کافی بہتر ہو سکتا تھا. پھر جو ڈیسیژن میکنگ کے اندر کچھ خلاص نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہارڈ کور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری جیلوں میں ہے، آپ کو ملے گی. جو اس وقت پبلک کے اندر اور خاص طور کے اوپر لیگل کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے اس طرح سے وابستہ نہیں ہیں. علی ظفر صاحب سب جانتے ہیں، ایس ایم ظفر صاحب کے صاحبزادے ہیں، اس سے پہلے مسلم لیگ کاف کے ساتھ رہے، مسلم لیگ کے ساتھ ان کی وابستگی رہی ہے، ابھی ادھر ہیں. عمر ایوب جو ہیں کہ وہ بھی 3-4 پارٹیاں بدل چکے ہیں. پھر اسی طرح سے بابر امان صاحب جن کے بارے میں کل کہا جا رہا تھا جی کہ انہوں نے یہ کیس کو وہاں پیش ہونا تھا، وہ نہیں ہوئے، لیکن وہ یہاں اسلام آباد میں بزی تھے. بابر امان صاحب بھی اس سے پہلے پیس پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے، اور پیس پارٹی سے پہلے جو ہے کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ بھی، اور ایک زمانے میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزا ہوئی تھی تو اس وقت اسلام آباد کے اندر جن لوگوں نے جشن منایا تھا، جلوس نکالا تھا جن نوجوانوں نے، ان میں بابر امان صاحب بھی موجود تھے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی کہ اس وقت بیشتر جو معاملات ہیں لیگل وہ پیپلز پارٹی اور جو مسلم لیگ کے جو ماضی ہے جن وکلا کا ان کے ہاتھ کے اندر ہیں. لطیف کھوسا صاحب بھی ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں. ان کی پروفیشنل کریڈیبلٹی کے اوپر سوال نہیں پیدا ہو رہا، لیکن ان کی پولیٹیکل افیلیشن کیا ہے. اس لیے یہ پی ٹی آئی کو دیکھنا ہوگا کہ اگر ان کے فیصلوں کے اندر کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو پھر اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو ابھی یہ سپریم کورٹ میں آئیں گے، وہاں سے دیکھتے ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا. لیکن ایٹ لیسٹ ابھی ایک یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں کہ ان کا معاملہ یہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک سیم پٹیشن ہے، اسی طرح سے ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے اور ایک پٹیشن ادھر ہے. تو بیک وقت جو ہے کہ 3 عدالتوں کے اندر یہ ایک سیم کیسز کیے ہوئے، تو اس لیے بھی نہ سنا جائے. لیکن یہ معاملہ اتنا اہم نہیں ہے. ہائی کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، اور یہ بات کی بھی گئی کہ ہم نے ہر متعلقہ ہائی کورٹ میں اس صوبے سے متعلق جو نشستیں تھیں ان کو چیلنج کیا تھا. لیکن یہ کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ پورے پاکستان کے اندر، اس سے پہلے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب انتخابی شیڈول آیا اور آر اوز کو تقرر کیا گیا تھا جوڈیشری سے نہیں بلکہ انتظامیہ سے. تو لاہور ہائی کورٹ نے اس میں ایک فیصلہ دیا تھا، بڑی برہمی کا اظہار کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں. تو اس تناظر میں یہ مختلف ہائی کورٹس کے اندر ایک جیسی پٹیشن فائل کی گئی. تو یہ ایک نقطہ نظر تھا. لیکن ابھی یہ سپریم کورٹ میں آئے گا اور وہیں سے چیزیں کچھ طے ہوں گی. لیکن اس فیصلے کے نتیجے میں 2/3 اکثریت جو ہے کہ وہ ابھی فی الوقت جو ہے کہ حکومتی اتحاد کو مل چکی ہے پارلیمنٹ میں، اور جتنی بھی آئین سازی یا قانون سازی کرنی ہے، ایکسٹینشنز دینی ہے یا کسی کی مدت ملازمت توسیع کرنی ہے، تو وہ اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ آئے اور وہاں فیصلہ ہو، یہ حکومت جلد بازی میں سب کچھ کر سکتی ہے. صدر پاکستان بھی ہے ابھی، لیکن اس میں ایٹ لیسٹ 1 مہینہ تو ضرور لگے گا. اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن ابھی ہونا ہے. سینٹ مکمل نہیں ہے، سینٹ مکمل ہوگا، حلف اٹھائیں گے، اس کے بعد ہی جو ہے کہ آئین سازی ہو جائے گی. تو ابھی یہ جو سپریم کورٹ میں آئے گی تو پھر دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کیا اس سٹیج سے پہلے فیصلہ کرتی ہے یا اس سٹیج تک اس معاملے کو لٹکایا جاتا ہے. دوسرا اہم معاملہ جو ہے کہ مریم صاحبہ جو ہے کہ وہ عمران خان کے نقش قدم کے اوپر آپ دیکھیں، مریم صاحبہ نے اپنی جو اپنے ڈریسنگ، اپنی پبلک اپیرنس اور بہت سے جو باڈی گیسچرز ہیں وہ اس طرح سے دیتی ہیں جیسے وہ کہ ایک پاکستان کی سیاست میں محترم بے نظیر بھٹو خاتون لیڈر تھیں، ایک بڑا اہم کردار تھا ان کا. تو وہ بیک وقت جو ہے کہ ایک طرف نواز شریف کی اپنے آپ کو جانشین سیاسی وارث کہلاتی ہیں، پھر بہت سی جو ہے کہ محترم بے نظیر بھٹو کی چیزوں کو کاپی کرتی ہیں. اور ابھی انہوں نے جیسے ہی حکومت میں آئی ہیں، چاہے وہ اسکولوں کے دورے ہوں، چاہے بچوں کے ساتھ گھل مل جانا، چاہے وہ بازار میں مارکیٹ میں چلے جانا، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. عمران خان نے بھی اپنے دور اقتدار میں بھی اور اس سے ہٹ کر بھی وہ کیا کرتے تھے. اور پھر عمران خان جو ہے کہ وہ بنی گالہ سے پرائم منسٹر ہاؤس ہیلی کاپٹر پہ آتے جاتے تھے. بہت تنقید کی گئی اس زمانے میں اور کہا گیا جی کہ قومی وسائل کا یہ بے دریغ استعمال ہے اور غلط استعمال ہے. لیکن ابھی محترم مریم نواز صاحبہ جو ہے کہ وہ بھی رائے منڈ سے جو ہے کہ اپنے دفتر تک جو ہے کہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا اور کہا جی کہ تاکہ پبلک کو ہم ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ بنی گالہ سے یہاں جب عمران خان آتے ہیں تو ایک تو وہاں پہ سڑک کشادہ نہیں ہے، سیکیورٹی لگتی ہے، پروٹوکول لگتا ہے، تو اس سے عام عوام تنگ ہوتے ہیں. اور دوسرا جو ہے کہ سیکیورٹی خدشات تھے تو ان کے پیش نظر کیا گیا تھا. تو ابھی محترمہ بھی یہ ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے جی کہ یہ عوام
عوامی رکاوٹ اور اس قسم کے مسائل کو جو ہے کم کرنے کے لیے جو ہے کہ یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی دیکھنا ہوگا. بہت سے لوگ اس قسم کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان ایک دفعہ جب کے پی سے آ رہے تھے تو ان کے ہیلی کاپٹر بھی لینڈ کر گیا تھا ایک گراؤنڈ میں اور بچوں کے ساتھ کرکٹ انہوں نے شیئر کی اور بیٹ کے اوپر دستخط بھی کیے. تو کہیں اب دیکھتے ہیں کہ محترمہ کیا ویسا بھی کوئی کام کرتی ہیں یہ نہیں کرتی. بہت سی اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا میں, ہم نہیں جا رہے, لیکن محترمہ ایک اچھی کوشش کر رہی ہیں. لیکن عوام کو اگر ریلیف ملنا شروع ہو جائے تو پھر یہ زیادہ بہتر معاملہ ہے. دوسرا معاملہ جو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کہ وہ اپنی اہمیت جانتے ہیں, اور پیپلز پارٹی جو ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا. انہوں نے چیئرمین ارسا کی تقرری ہوئی اور ظفر محمود سابق سیکرٹری رہ چکے ہیں. انہوں نے ابھی وسائل کے حوالے سے کتابیں بھی لکھی ہیں, لیکن اس کے اوپر سندھ کا بڑا اعتراض ہے کہ وہ ڈسپیوٹڈ ہیں اور یہ خود ڈسپیوٹڈ شخصیت ہے ان کی, تو ان کو کیسے لگایا جا سکتا ہے. تو اس پہ پیپلز پارٹی نے پروٹیسٹ کیا. مراد علی شاہ جو ہیں کہ وہ پرائم منسٹر سے ملے بھی ہیں, اور پھر پرائم منسٹر کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہ اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. وہ نوٹیفیکیشن ودرا کر لیا گیا اور اب نئے چیئرمین ارسا کی تقرری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کہ یہ آپ کو آگے جیسے جیسے وقت گزرے گا بہت ساری اور چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ یہ حکومت کھل کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گی پیپلز پارٹی کی مرضی کے خلاف. تو یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوں گی. اور پھر جویل لطیف صاحب نے ایک بار پھر جو ہے کہ ابھی ایک ٹاک شو کے اندر انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا جی کہ میں نے کہا ان لوگوں سے جو پاکستان میں طاقتور لوگ ہیں کہ جناب یہ میرے حلقہ ہی کھول کے وہاں پہ ریکاؤنٹنگ کروا دیں, اس کو دیکھ لیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی اگر آپ کا کھولنا ہے تو پھر ہم NA-130 کھول دیں گے. تو یہ بلیک میلنگ کی جا رہی ہے. تو اب اس بیان سے انڈائریکٹلی جو ہے اور ڈائریکٹلی جویل لطیف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ اگر میرے حلقے کو کھولتے ہیں تو پھر 130 بھی کھولیں گے. تو یہ تو بلیک میلنگ کا مطلب پھر یہ ہوا کہ میاں صاحب جو ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں اور ان کو جتوایا گیا ہے. تو اس قسم کے بیانات سے اور ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نیا بیان آتا ہے, کوئی نئی بات ہوتی ہے جس سے میاں نواز شریف صاحب کی جو شکست ہے اس کو جیت میں بدلنے کے لیے جو بھونڈا طریقے استعمال کیے گئے تو وہ ایکسپوز ہوتے ہیں, اور میاں صاحب کے لیے ایک امبیرسنگ پوزیشن کریٹ ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ میاں صاحب کو شاید یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ خود ہی جو ہے کہ اناؤنس کر کے ایک سائڈ پر ہو جائیں, لیکن ان کے دونوں صاحبزادے آ چکے ہیں, ان کی ضمانتیں بھی جو ہیں ہوئی ہیں, اور ان کو جو دائمی وارنٹ تھے وہ بھی ختم ہوئے ہیں. تو یہ معاملات جیسے کلیئر ہوں گے تو پھر واضح سمت ہوگی کہ میاں صاحب ادھر رہتے ہیں یا واپس چلے جاتے ہیں. ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ اس وقت اسلام آباد کے اندر بڑی بازگش چل رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں کہ وہ امریکہ میں اور کینیڈا میں سفیر لگائے جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں جو اپوزیشن لیڈر کے لیے نام ہے عمر ایوب کا, انہوں نے کہا جی کہ جو الیکشن کمشنر ہیں, چیف الیکشن کمشنر, اب انہوں نے نہ صرف یہ الزام لگایا کہ 9 کروڑ اضافی بیلٹ پیپر جو ہیں وہ خریدے گئے ہیں. اب یہ کیوں خریدے گئے ہیں, کیا جعلی جو ہے کہ وہ ووٹ بھگتائے جانے ہیں یا جو رزلٹ مینیج کرنا ہے اس کے لیے کیے گئے ہیں یا کیوں کیے گئے ہیں. لیکن اس سے بڑی جو بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کہا ہے جی کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں کہ اب وہ پاکستان میں تو رہ نہیں سکتے. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جس قسم کے کام کیے ہیں اور پبلک سینٹیمنٹ جو ہیں ان کے بارے میں, تو اب جو ہے کہ وہ ان کو پیشکش کی جا رہی ہے اور ان کی خواہش بھی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں. اور اگر اور ان کو کینیڈا کے جو وہاں پہ پاکستان کا سفیر لگانے کی پیشکش کی گئی ہے. لیکن اس سلسلے میں یہ بھی مبینہ طور کے اوپر بات کی جا رہی ہے جی کہ مزید کچھ نشستیں کے حصول کے لیے بھی ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر ریکاؤنٹنگ کی صورت کے اندر پنجاب اسمبلی میں مزید نشستیں جو ہیں کہ وہ PMLN کو دی جا رہی ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں اور مزید ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب NA-52 سے کامیاب ہوئے. پچھلی دفعہ بھی ان کی اور صوبائی اسمبلی میں جو پیپلز پارٹی کے ووٹوں کا فرق جو ہے وہ 50,000 سے اوپر تھا, اور اس دفعہ بھی ہزاروں ووٹ فرق ہیں پیپلز پارٹی کے نیشنل اسمبلی میں جو راجہ پرویز اشرف نے حاصل کیا, اور ان کے نیچے دونوں جو صوبائی ممبرز ہیں انہوں نے. لیکن اس کے باوجود کامیاب ہوئے. 2-3 نوٹسز ہو چکے ہیں ان کو, وہ پیش ہی نہیں ہو رہے الیکشن کمیشن میں. تو اب آخری نوٹس دیا گیا اور یہ کہا گیا جی کہ 3 اپریل کو اس کی سماعت مقرر کی گئی ہے, اور اگر 3 اپریل تک راجہ پرویز اشرف صاحب نے جواب نہ دیا تو پھر ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے گا. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.